अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। सुबह हो मेरी रहमतों से भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है कि बेशक तुम्हारे नाम मुझ पर पेश किए जाते हैं, फ़अहसिनुस सलात अलैया, तो मुझ पर अच्छे तरीके से दुरूद पाक पढ़ो। तुम्हारे नाम मआ शनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं तो मुझ पर फ़अहसिनुस सलात अलैया, तो अच्छे तरीके से दुरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का ये फज़ल व एहसान है कि मालिक करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इत्तिबा करने के लिए और हुजूर की पैरवी करने के लिए हमें ऐसे ज़बरदस्त अमली खाके अता फरमाए हैं। यूँ समझ लीजिए कि ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें निशाने मंजिल अता फरमाए हैं, ऐसे दरख्शंदा सितारे दिखाए हैं कि जो अपनी मिसाल आप हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार, अपनी मिसाल आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करनी है, ये बंदा सहाबा किराम से पूछे, अहले बैत अतहार से पूछे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कैसे करनी है, ये बंदा सहाबा किराम की ज़िंदगी में देखे, अहले बैत अतहार की ज़िंदगी में देखे, तो इन सवालों के ऐसे ज़बरदस्त जवाब मिल जाएंगे और जवाबों के साथ साथ ऐसे ज़बरदस्त अंदाज मिल जाएंगे कि मज़ीद शायद इंसान को फिर किसी और वजाहत की हाजत नहीं रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जो इजहार फरमाए हैं, ये भी अपनी मिसाल आप हैं। एक ज़बरदस्त मुहिब्बे रसूल, आशिक रसूल, बल्कि यूं कहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर अपना सब कुछ निछावर करने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को अपने लिए बहुत बड़ी खुशी ख्याल फरमाने वाले हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आज हमने जिक्र खैर करना है। इनकी ज़िंदगी इश्क़ रसूल से इबारत है और नाम ही काफ़ी है। इनका जब नाम आता है तो सबसे पहला पहलू जो सामने आता है वो आपकी इस्तिकामत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। पहले मोहब्बत है, फिर इस्तिकामत भी है। अल्लाह तबारक व तआला इनका सदका हमें भी मोहब्बत भी नसीब फरमाए और उस पर इस्तिकामत भी अता फरमाए। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाते वाला सिफ़ात आज के हमारे सिलसिले का मौजू है। इनकी सीरत के हवाले से हम मदनी फूल हासिल करेंगे और इसमें अल्लाह तबारक तआला से दुआ भी करते हैं कि मालिक करीम हमें भी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का सदका नसीब फरमाए। हज़रत बिलाल के सदक़े में अल्लाह करीम हमारे सीनों में भी इश्क़ रसूल को रासिख और मजबूत फरमाए, बल्कि हमारी रगो पै में अल्लाह तबारक व तआला इसको पेवस्ता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कलाम पाक भी होगी, नात रसूल मकबूल भी होगी, आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को भी सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। 999 ये सिलसिले का आज नंबर है और कल इंशाअल्लाह
1000 سلسلے مکمل ہو جائیں گے۔ اور کل کے سلسلے کی خاصیت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم القدسیہ انشاءاللہ کرم فرما ہوں گے، اور نگران شورا کے ساتھ ہم یہ سلسلہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کی کالز کا اور آپ کی میسیجز کا یہ بھی انتظار رہے گا، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ یہ مختلف ادوار سے گزرا۔ ہمارے مدنی چینل کے بہت ہی آنریبل مبلغ دعوت اسلامی ہمارے غلام رسول اتاری بھائی، آپ نے اس کو جو ہے وہ سٹارٹ لیا، پھر اس کے بعد ہمارے آنریبل عابد باپو ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ پھر کنٹینیو کیا، اور اس کے بعد یہ سعادت مجھے ملی، اور ابھی تک جو ہے یہ میرے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ تو ان ادوار کے اندر سلسلہ کس طریقے سے رہا اور آپ نے اسے کیا سیکھا، کیا فوائد اور ثمرات حاصل کیے، آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز اور میسیجز کو ہم ملحوظ خاطر بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ شامل سلسلہ بھی کریں گے۔ آگے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، خلیل اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آگے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے تلاوت قرآن کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کی دو زانوں بیٹھی، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
حسابه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سماعت فرما چکے ہیں حضرت مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنی ہے. عبدالخلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ حضرت مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے. دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی، والا و شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی. اللہ اکبر سبحان اللہ. ارشاد. عبدالخلیل بھائی کی یہ ایک خاصیت ہے کہ عبدالخلیل بھائی ماشاءاللہ جو کلام لے کر آتے ہیں یہ منفرد کلام لے کر آتے ہیں اور اس کی پھر طرز بھی ماشاءاللہ ویسی ہی لے کر آتے ہیں. خلیل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھے، خوش و خرم رہیں آپ. پانی اگر پینا چاہیں تو پانی بھی پی لیں، تب تک میں ایک دو مدنی پھول اور بیان کر دیتا ہوں. اچھا پانی کی عادت نہیں بس. چلے اللہ خیر فرمائے. جی ارشاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک کلام میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. آمینہ دا چمچمتے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی. دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی. دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی. والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی. والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی. دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی. دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو. میں گنا
دلواران جمال والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی آپ پر صدقے نہ کیوں کروں حسینہ نے جہاں سانع مطلق کو شکل سانع مطلق کو شکل سانع مطلق کو شکل پاک بھائی آپ کی دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی آپ محبوب خدا کونین کے مختار ہیں آپ محبوب خدا کونین کے مختار ہیں جب خدا ہے آپ کا جب خدا ہے آپ کا جب خدا ہے آپ کا ساری خدائی آپ کی دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی بادشاہان جہاں کو بھی یہی کہتے سنا بادشاہان جہاں کو بھی یہی کہتے سنا بادشاہان جہاں کو بھی یہی کہتے سنا سلطنت دنیا کی چھوڑو سلطنت دنیا کی چھوڑو سلطنت دنیا کی چھوڑو لو گدائی آپ کی والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی نار والے ایک دم میں نور والے ہو گئے نار والے ایک دم میں نور والے ہو گئے رحمت عالم عجب ہے رحمت عالم عجب ہے رحمت عالم عجب ہے رہنمائی آپ کی والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی امت عاصی کی بخشش آپ پر موقوف ہے امت عاصی کی بخشش آپ پر موقوف ہے مخلصی دلوائے گی مخلصی دلوائے گی مشکل کشائی آپ کی دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی
ساری مخلوق الہی آپ کی فرما پذیر، ساری مخلوق الہی آپ کی فرما پذیر، میں بھی بندہ آپ کا، میں بھی بندہ آپ کا، ساری خدائی آپ کی، والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی، والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی۔ جمع ہوں گے روز محشر اولین و آخری، سب پہ روشن ہوگی، ہاں سب پہ روشن ہوگی شان مصطفیٰ آپ کی، والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی۔ اب تو بلوا لو مدینے میں خدا کے واسطے، اب تو بلوا لو مدینے میں خدا کے واسطے، پارا پارا دل کو کرتی، پارا پارا دل کو کرتی ہے جدائی آپ کی، والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی۔ یا الہی روز محشر لب پہ جاری ہو میرے، المدد شافع، المدد شافع محشر دعائی آپ کی، والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی۔ جمع کر لے تو شائع عقبہ جمیل قادری، جمع کر لے تو شائع عقبہ جمیل قادری، جمع کر لے تو شائع عقبہ جمیل قادری، کام دے گی حشر میں، کام دے گی حشر میں مدحت سرائی آپ کی، دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی، دست قدرت نے عجب صورت بنائی آپ کی، والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی، والا ہو شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والا و شیدا ہوئی ساری خدائی آپ کی۔ واقعی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی نظر سے دیکھا اور سعادت مندی جس کے مقدر میں تھی، اس نے دیکھ کر حضور کو یہی کہا اس نے یہی کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے حضور کا جو ہے وہ چہرہ دیکھا وہ یہ کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اگر آپ کی حقانیت کے لیے کوئی اور دلیل نازل نہ بھی فرماتا تو آپ کا یہ مبارک چہرہ ہی آپ کی حقانیت کے لیے کافی تھا۔ میں صدقے یا رسول اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا،
کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں، کیا خوب فرما گئے ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ قربان جاؤں امام اہل سنت پر، اللہ اکبر۔ آج مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہی مدنی چینل پر امام اہل سنت کے ڈنکے نہیں بج رہے، سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت ہو رہا ہے، اس میں ذکر رضا ہو رہا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت ذکر رضا فرما رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو جس انداز میں بیان فرمایا ہے، اللہ اکبر، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہے، وہ شان نہ کسی کو مل سکتی تھی، نہ مل سکتی ہے اور نہ مل سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب خاتم النبیین اللہ کریم نے جب حضور کو بنا دیا تو حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ ذلی، تشریعی، بروزی، یہ وہ لٹرن پٹرن مطلب کوئی بھی بنا لیں تو یہ حضور کے بعد کوئی ہو سکتا نہیں، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، میں صدقے جاں قرآن کریم کی آیت کے اقتباس کو کیسے پیارے انداز میں جو ہے وہ شعر کے اندر جو ہے وہ پیوست فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والحاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام پھر ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ یہ امام اہل سنت ہیں جن کے اشعار کا یہ عالم ہے، جن کے اشعار قرآن کریم کی آیات سے فیض یاب ہیں، ان کی تحریر اور ان کی فتاوی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ امام اہل سنت کے مزار فاضل الانوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ تجلیات اور اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا اللہ کریم نزول فرمائے، اور امام اہل سنت کا جو عشق رسول ہے اور جو آپ کا علم نافع ہے، اللہ کریم ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ میری نیت ہے انشاءاللہ، اور ہمارے قبلہ نگران شورا دعوت کاظم القدسیہ کا حکم بھی ہے، نیت میں نے کی ہوئی ہے کہ روزانہ انشاءاللہ کم و بیش 12 منٹ ہم نے یہ ذکر رضا کرنا ہے سلسلے کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج ابتدا میں ہی ہو گیا، چلیں کیا شان ہے امام اہل سنت کی، ان کی شان بھی ورا ہے اور ان کی خلفاء کی بھی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ سلسلہ مدنی چینل کا بڑا زبردست سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت خصوصی نشریات ہے، اور اس سال ماشاءاللہ ایک نئے انداز سے ہے ذوق قرآن جو ایک مقابلہ ہے اس کا اضافہ ہے، تو یہ ضرور آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ قرآن سے محبت بھی پیدا ہوگی اور امام اہل سنت کے بارے میں بھی آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک اور بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو عرض کرتا چلوں کہ بہت جلد دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، اور اس میں بھی مجلس ماہنامہ فیضان مدینہ کی معاونت کے ساتھ ماہنامہ فیضان مدینہ اعلیٰ حضرت نمبر شائع کرنے جا رہا ہے۔ ایسا زبردست جاندار یہ نمبر ہوگا کہ آپ دیکھیں گے تو اش کر اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے بہت سارے پہلوؤں کو مضامین کے صورت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو چونکہ المجد العلمیہ میں جانے کی سعادت ملتی رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے یوں کہہ لیں خد و خال یہ دیکھنے کی سعادت بھی ملی ہے، تو بہت جاندار ماشاءاللہ ماہنامہ ہے۔ یہ بھی اس پر بھی کام سمجھ لیں کہ آخری مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی اللہ نے چاہا تو عرس رضا سے پہلے یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عدنان بھائی اس پر کام کر رہے ہیں، عدنان میں کچھ بات چل ہی نکلی ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے اعلیٰ حضرت نمبر کی، تو کچھ ارشاد فرما دیں اس میں کیا کیا ہے تاکہ ناظرین کا ایک شوق بھی بڑھ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، 200 سے زیادہ صفحات ہیں اس کے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی مختلف جہات، واہ، آپ کے فتاوی جات کی خصوصیات۔ اچھا، ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک وصف ہے مبارک کہ آپ سے کوئی شخص حکم شرعی دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو آپ حکم شرعی بھی بیان فرماتے ہیں، شریعت کا حکم،
پھر ساتھ میں جو مسلمان کی خیر خواہی سے متعلق کچھ آپ بیان فرما سکتے تھے. یعنی ایک مفتی کا منصب بھی ہے اور مسلمان کا درد بھی آپ کے دل کے اندر ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. جیسے ایک شخص نے سود چھوڑنے کے متعلق، کوئی کاروبار کرتا تھا سود کا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں اس طرح کام کرتا ہوں اور اب میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں حکم شرعی بیان فرمائیے. اعلیٰ حضرت نے پہلے تو حکم شرعی بیان فرمایا، سود کا اس کے احکام ذکر فرمائے، اور پھر اس کی ہمت بندھائی. فرماتے ہیں آپ یہ کام چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے. اسے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا اسے کچھ جو ہے نا دلاسا دلایا. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ وظائف جو میرے مجرب شدہ ہیں رزق میں برکت کے، ارشاد فرمایا یہ بھی آپ کے لیے، چونکہ آپ یہ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، حرام کو چھوڑنا چاہتے ہیں، حلال کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو رزق میں برکت کے کچھ وظائف بھی آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. تو آپ نے وہ خیر خواہی مسلم کے لیے، مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے لیے وہ وظائف بھی بتائے. تو یہ ایک انوکھا جو ہے وہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ کا. تو الحمدللہ اس پر بھی مضمون ہے. اسی طرح امام اہل سنت کی جو مختلف سیرت کے اوصاف ہیں، صاف گوئی ہے آپ کی، اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والا انداز ہے، دیگر آپ کی شاعری ہے. پھر اچھا آپ فتاوی جات کے اندر بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات مختلف مثالیں ذکر فرماتے ہیں جس سے بات جو ہے وہ سمجھنے میں آسان ہو جاتی ہے. اب یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی مثال نگاری، اس پر بھی مضمون ہے. سیرت ہے آپ کی، بچپن ہے، نمازوں سے محبت، عبادت سے محبت، یوں مختلف جو ہے وہ کہہ لیں کہ رنگ برنگے پھولوں کا جو ہے ایک گلدستہ ہے جو خوشبو رضا سے مہکتا ہوا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری دعوت قادم القدسیہ کا مضمون بھی ہے اس میں. اور کس کس کا مضمون ہے ذرا نام ہی بتا دیں ناظرین کے، اور مطلب اضافہ ہو جائے گا نا جی ذوق شوق میں. الحمدللہ رب العالمین، جیسے کہ آپ نے نام ارشاد فرمایا، شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب، اسی طرح مفتی فضیل صاحب اور مفتی ہاشم صاحب، سبحان اللہ، اور اسی طرح رکن شورا مفتی اپنا شاہد مدنی صاحب، سبحان اللہ، اور اسی طرح المدینۃ العلمیہ کے وہ اسلامی بھائی جو ماہنامہ کے اندر لکھتے ہیں. اچھا بعض اسلامی بھائی جو یعنی بیرون ملک کے ہیں جو پہلے ماہنامہ فیضان مدینہ میں لکھتے ہیں یا پہلی مرتبہ، بعض ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے اس پر لکھا ہے اور ماشاءاللہ خوب لکھا ہے اور بہت زبردست. الحمدللہ رب العالمین. مدینہ کیا بات ہے جی. ماہنامہ فیضان مدینہ خریدنے کی نیت میں نے ابھی سے کر لی ہے انشاءاللہ. فیضان امام اہل سنت، فیضان امام اہل سنت نمبر جی. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اس کو خریدنے کی نیت بھی کر لی ہے اور حاصل تو کر ہی لینا ہے انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے جب خرید لینا ہے تو حاصل بھی ہو ہی جانا ہے. چلیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. انشاءاللہ موضوع پر راشد بھائی سے ابتدا ہے. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مالک جنت بھی ہیں اور جنت کو تقسیم فرمانے والے بھی ہیں، آپ کی صحبت اور آپ کی نسبت اور آپ پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، فتح مکہ سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. حسنہ کیا ہے آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، جلالین میں بھی، تفسیر مدارک میں بھی اور کئی معتبر تفاسیر میں ہے ہی الجنہ. حسنہ سے مراد جنت ہے. اسی لیے امیر علیہ سنت نے وہ ایک پیارا نعرہ امت کو دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی لا شک فی. عمومی طور پر تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن بعض وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پائی. ایک تو وہ 10 افراد ہیں کہ جن کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی قول میں جنتی قرار دیا گیا، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ بھی بعض صحابہ کو فردن مختلف مواقع پر جنت کی بشارت عطا کی گئی. تو حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں بلال حبشی کہا جاتا ہے، یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کے ساتھ جنتی ہونے کی بشارت دی. روایت ہے کہ سرکار فرماتے میں شب معراج جنت کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی، تو میں نے سوال کیا کہ یہ آہٹ کس چیز کی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال ہیں. اور شارحین نے لکھا کہ معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں موجود نہیں تھے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ قیامت قائم ہونے کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شاہانہ انداز میں جنت کی طرف رخ فرمائیں گے تو اس وقت کیا عالم ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، قیامت کے دن جب
سب کا حساب ہوگا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی طرف جائیں گے، تو جس طرح خادم اپنے آقا اور اپنے بادشاہ کی سواری سے آگے آگے چلتا ہے اور لوگوں کو ہٹاتا ہے، تو اس خادمانہ شان سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے آگے آگے ہوں گے۔ اور شارحین نے فرمایا کہ جس طرح ہماری آنکھیں عالم منام میں خواب کی حالت میں مستقبل کے معاملات کو دیکھتی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، لیکن نگاہ مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ حالت بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مستقبل کے معاملات کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا کمال ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی سیر اعلام النبلاء میں اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت بلال وہ ہے جن کی تعیین کے ساتھ معین کر کے جنت کی بشارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ سلمان بھائی، پھر صحابہ کرام میں بھی فضیلت کے بہت سارے درجات ہیں اور ویسے سارے صحابہ فضیلت والے، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جہتوں سے فضیلت حاصل ہے، یعنی سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد عشرہ مبشرہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ عشرہ مبشرہ کے بعد جن صحابہ کا نمبر ہے فضیلت میں وہ ہیں بدری صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو غزوہ بدر میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ اور یہ بدری ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب حدیث بیان کی جاتی ہے اور کوئی صحابی رسول اگر بدری ہو تو ان کا یہ وصف بیان کیا جاتا ہے کہ کان شہیدہ بدرن، اور مختلف الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں، یہ حدیث کے وہ راوی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ یعنی بدری ہونا بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو بدری ہونے کا اعزاز انہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملنے کا اعزاز انہیں۔ اسی طرح 7 وہ خوش نصیب افراد جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سردار ہیں، 7 وہ ابتدائی خوش نصیب افراد جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا، وہ کون ہیں؟ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ اول من اظہر اسلامہ سوا، وہ 7 خوش نصیب افراد جنہوں نے سب سے پہلے اپنا اسلام ظاہر کیا وہ کون ہیں؟ سب کے سردار رسول اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان 7 افراد میں بھی شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنا اسلام ظاہر فرمایا، اور اسی لیے آپ کو سابقین صحابہ کرام سے شمار کیا جاتا ہے کہ قدیم زمانے سے آپ اسلام لے کر آئے۔ ایک اور خصوصیت جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کائنات میں ہر شخص کو حاصل ہوئی بالعموم اگر دیکھا جائے، کہ دین اسلام ایسا دین فطرت اور ایسا مکمل دستور حیات ہے کہ دین اسلام کے ظہور کے ساتھ اور بانی اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوہ گری کے ساتھ مخلوق کو غلامی سے آزادی ملی۔ دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ اس پر عمل کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ غلامی ہے جس کو اپنا کر بندہ غلامی سے آزاد ہوتا ہے، یعنی غلامی مصطفیٰ یہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک کافر بادشاہ کے غلام تھے، پھر ان کی خریداری کا معاملہ ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا۔ یہ غلام تھے لیکن جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، نسبت مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، تو ان کا مقام کیا ہوا کہ ان کو سردار اور سید کہا جانے لگا۔ وہ شخص جو غلام تھا، سیدنا فاروق اعظم یا سیدی کہتے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الکل امام الرسل ہیں فرماتے ہیں نعم المرء بلال، بلال کتنا ہی اچھا انسان ہے، سید المؤذنین یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن مؤذنین کا سردار ہوگا۔ جو آپ نے ماشاءاللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی جو بخاری کے الفاظ ہیں، ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وآتک سیدنا بلالا، اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ اور ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ھذا سیدنا بلال، یہ ہمارے سردار بلال ہیں، حسنۃ من حسناتہ، یہ صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ تو آج جو ایک ذہن
بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ دین اسلام پر ہم عمل کریں گے یا دین اسلام کی تشریحات کو اپنائیں گے تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے اور ہم قید ہو کر رہ جائیں گے۔ اسلام جو ہے وہ قید کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ قید سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ لوگ حقوق انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، دین اسلام تو جانوروں تک کے حقوق بیان کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، خدا کی کل خدائی کے لیے رحمت ہیں، لہٰذا اسلام سے جو بھی حصہ پائے گا، اس سے جو بھی وابستہ ہوگا، تمام تر قیودات سے، تمام تر مصیبتوں اور مصائب سے آزاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ جی، بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ کی۔ گفتگو میں ایک جو ہے نا وہ حد فاصل اگر ذکر کر دی جائے تو اور جامعیت ہو جائے گی کہ اسلام آزاد کرنے کے لیے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ فی ہی ما فی۔ چلیں بہرحال اللہ قریب خیر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ذکر خیر سماعت فرمایا ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور موضوع سے متعلق ہمارے پاس کچھ کالز بھی آپ کی آ رہی ہیں، تو آپ کی کالز جو موضوع سے متعلق ہیں ابھی آئیے ان کو شامل کیے لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میں حاجی محمد جامی سانگڑ سے بول رہا ہوں۔ صلی اللہ کہتے کہتے تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے، اور ہم نے مقصد یہ بہت کچھ دین کے بارے میں جو سیکھا ہے مدنی چینل سے سیکھا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں سانگڑ میں تشریف لے کے آئے تھے، تو ہمیں بڑی خوش نصیبی ہماری یہ بھی ہوئی تھی کہ ہمارے گھر پہ تشریف لے آئے تھے۔ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے رب العزت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ حاجی یامین غالباً ہیں، حاجی لالو کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ اللہ آپ کو برکت دے، سب خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ بہت شکریہ۔ جی سلمان میاں سید فوقت احمد عرض کر رہا ہوں، آپ یقین کریں میں آج سوچ رہا تھا کہ اپنی کال کے ذریعے آپ کی خدمت سے درخواست کروں گا کہ اپنے کسی سیگمنٹ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سمبل ہے۔ محبت تو الحمدللہ ہم سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، مگر یہ محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، یہ سب کچھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خاطر اور عشق نبی میں جو تکالیف اور مصائب برداشت کیے ہیں وہ ایک مثال ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے، مصائب، تکالیف، پریشانیاں، اذیتیں اور شدید اذیتیں، یہ ہونے کے باوجود دین اسلام پر ڈٹے رہنا، آپ کی استقامت اللہ ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب کچھ اس پر ارشاد فرمائے۔ سلمان بھی یقیناً حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان بھی، لیکن یہ تو ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور آپ پر ایسا ظلم و ستم، اللہ اکبر اللہ اکبر، تصور سے بندے کے جسم پر جو ہے نا وہ جرجری آ جائے کہ سخت دھوپ کے اندر وہ آپ کا جو آقا تھا، ظالم جابر شخص غیر مسلم جو تھا، وہ آپ کو دھوپ کے اندر لٹا دیتا اور آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا کرتا تھا تاکہ تپش کے اندر مزید اضافہ ہو جائے، اوپر سے بھی تپش، اور زمین کی جو گرمی ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، عرب کی گرمی سلمان بھائی دوپہر کا وقت، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی استقامت کو سلام، آپ احد احد ہی کی صدا لگایا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی قربانیاں تھی دین کی خاطر، اور آپ کا وہ اخلاص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ایسا پسند آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خریدا اور پھر آزاد فرما دیا۔ آپ کی والدہ کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا جاتا تھا، حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا، آپ ان کا جو آقا تھا وہ بھی ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں، بیٹے کو بھی آزاد فرمایا، ماں کو بھی آزاد فرمایا۔ تو یہ حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ کی والدہ ہیں، اور آپ نے یعنی دونوں بیٹے پر بھی ظلم و ستم کیا گیا اسلام کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے کی پاداش میں، اور ماں پر بھی ظلم کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے یوں وہ ڈھارس اور وہ تسلی کا سامان فرمایا
کہ اسلام میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آزاد کردہ غلام کو وہ عظمت اور وہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ جو بڑے بڑے حسب اور نسب رکھنے والے لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن حبش سے آیا ہوا ایک غلام جو تھا جسے آزاد کر دیا گیا، جو صورت و سیرت میں بھی ایسا نہیں تھا کہ بہت زیادہ حسن و جمال والے ہوں، جمال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام سے بڑھ کر کون سا حسن ہو سکتا ہے، اور ایسے حسن کا، ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا جو بندے کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اوصاف سے نوازا تھا، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، اور یہ وہ شروع میں بیان فرمائی کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ان سے دریافت فرمایا کہ اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ اس مقام پر بڑے بڑے علماء نے اس بات کو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام جب جنت میں آپ چل رہے تھے، یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے آگے بلال نہیں چل رہے تھے۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر چل رہے تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 7 آسمانوں کے پار جنت میں زمین پر چلنے والے بندے کے قدموں کی آہٹ کو سنا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے۔ اس سے یہ عظمت، یہ شان پتہ چلتی ہے کہ یہ لاکھوں سال کا فاصلہ ہو، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی سماعت ایسی ہے کہ جو لاکھوں میل کے فاصلے کو ایسے سن لیتی ہے جیسے سامنے کوئی شخص چل رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ نہ مانے، یہاں شعر بھی بنتا ہے اعلیٰ حضرت کا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ کہا جائے کہ دنیا میں نہیں چل رہے تھے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ قیامت کے اندر، قیامت کے بعد جب لوگ جنت میں جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے آگے آگے چلتے ہوں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضور تو وہ بھی سن لیتے ہیں جو ہزاروں سال کے بعد ہونے والا واقعہ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے اسے جان بھی لیا، ان کے قدموں کی آواز کو سن بھی لیا جو ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو جو پیدا شدہ ہے، جو امتی حضور پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو فریادیں کرتے ہیں، حضور کو پکارتے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یقیناً مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کو سماعت فرماتے ہیں بندے۔ اور پھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے جب حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو، اس کے اندر بھی ایک لطیف بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت بلال سے فرماتے ہیں بلال تم ایسا کیا کرتے ہو کہ میں نے اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کے، تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص عمل تھا جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طور پر ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں نا، وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی کی برکت۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، دنیا کے اندر بھی عظمت، رفعت، اور آپ کو جو عظمت اور رفعت عطا کی تھی نا اللہ تبارک تعالی نے، نبی پاک علیہ السلام کو بڑی محبت تھی ان سے۔ ایک شخص آیا، ابن بکیر کا بیٹا، یہ ابن بکیر وہ ہیں جن کی بیٹی کے ساتھ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ہوا تھا، نکاح ہوا تھا، اور کروایا کس نے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے بیٹے ان کے ابن بکیر کے، کہنے لگے ہماری بہن کا نکاح فلاں شخص سے کروا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال کے ہوتے ہوئے تم دوسری جانب دیکھتے ہو؟ وہ چلے گئے۔ یہ فرمانا جو تھا نبی پاک علیہ السلام کا، یہ مشورے کے طور پر تھا، حکم کے طور پر نہ تھا، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام ہے، مرتبہ ہے، حضور کی عظمت، رفعت، خیرخواہی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو اس انداز میں بھی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، انبیاء کے سردار ہیں جن کی بات ٹالی نہ جائے، جن کا حکم جو ہے وہ نافذ ہو، لیکن اپنے غلاموں کو آپ نے اس بات کا اختیار دیا تھا کہ یہ میری جو بات ہے یہ مشورے کے طور پر ہے، چاہے مانو اور چاہے تمہیں اختیار ہے۔ تو وہ چلے گئے، کچھ دن کے بعد پھر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں شخص سے ہماری بہن کا نکاح کروا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال کے ہوتے ہوئے دوسری جانب دیکھتے ہو؟ وہ پھر چلے گئے۔ پھر اس کے اندر ہمارے لیے درس ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے اسے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اسے کیسا رویہ رکھنا چاہیے، کتنا سپیس ہے،
اور کتنی فراخ دلی ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز میں تیسری مرتبہ پھر آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال وہ ہے جو اہل جنت میں سے ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری بہن کا نکاح انہی سے فرما دی. سبحان اللہ. تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح خود کروایا. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں عظمتیں رفعتیں عطا کی. لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کی عظمت ان کی رفعت بیان کرتے تھے. اللہ کریم نے بڑا فضل عطا کیا بڑی خیر سے نوازا ہے آپ کو. سب کچھ جب ان کے سامنے کہتے تھے یہ پتہ کیا کہتے تھے فرماتے کہ میں تو ایک حبشی شخص ہوں جو کل تک ایک غلام تھا اسلام نے مجھے عزت عطا. تو آپ کو جس اسلام نے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نے عزت بخشی تھی آپ اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کی عاجزی و انکساری تھی کہ آپ اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ رب نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اسلام کے صدقے عطا کیا. کیا بات ہے. یہ بھرے ہوئے برکات سے لدے ہوئے یہ مبارک افراد اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ فیض یافتہ اللہ اکبر. ان کی عاجزی کا عالم یہ ہو اور ادھر ہمارے معاشرے میں ڈھائی بوٹیاں فتو باغبان مطلب معاملہ بنا ہوا ہوتا ہے اور عاجزی نام کو نہیں ہے. عاجزی نام کو بھی نہیں ہے. کیا فرمائیں گے خالد بھائی یہ بڑی پریشان کن بات ہے. بندہ ہو اور عاجز نہ ہو. اللہ ہائے ہائے. بندہ اپنے آپ کو بندہ صحیح معنوں میں تسلیم کر لے اور دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو بندے کو بندگی کا مطلب پتہ ہو بندے کو بندہ ہونے کا مطلب پتہ ہو. اللہ اکبر. ہم کبھی کس کے بندے بن جاتے ہیں کبھی کس کے بندے ان معنی میں کہ جب نسبت کسی ایسے شخص سے ہو جائے دنیاوی طور پر کہ جو بہت زیادہ پاور رکھتا ہو علاقے میں جس کی چلتی ہو تو ہم لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ میں فلاں کا بندہ ہوں میرا کام چھوڑ دو میں فلاں کا بندہ ہوں جی مجھے جانے دو میرا فلاں سے رابطہ ہے میں فلاں کا بندہ ہوں. تو اس فلاں کے بندے ہونے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ یہ حقیقی معنی میں تو نہیں ہوتا مجازی طور پر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی بھی طور پر کہیں ہم حقیقی طور پر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ اکبر. چاہے اس بات کو تسلیم کوئی کر کہے یا بے تسلیم کیے کہے کیونکہ جب بندہ ہر طرف سے آس ٹوٹا ہو جاتا ہے نا پھر جس جانب آس لگتی ہے وہ بندے کا حقیقی مالک و مولا ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. بندہ دراصل اسی کا بندہ ہے اور اسی کی بندگی میں رہے تو ہی اس کے لیے فائدہ ہے. جن لوگوں نے اسلام کو اپنے لیے قابل فخر سمجھا قابل اعزاز سمجھا اسلام نے ان کو رفعت عطا فرمائی ہے. انہوں نے اسلام کو کیسا سیکھا ہے آپ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی القابات خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان معروف تھے. حالانکہ خود کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں تو غلام تھا میں تو بندہ تھا اسلام نے مجھے عزت دی ہے. اور جو صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کے نزدیک اسلام کی ایک اسٹیٹس ہے اسلام کی ایک عزت ہے اور جن کے نزدیک اسلام کے دم سے عزت ہے وہ کن القاب سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بلاتے تو خازن الرسول کہتے. اللہ اللہ اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خازن تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسی نام سے یاد کرتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہتے جس طرح آپ نے فرمایا. اور بسا اوقات ارشاد فرماتے ہوا حسنت کل تھا ان کا. جس طرح ابھی ایک بات عدنان چشتی بھائی نے بیان فرمائی ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زریں پہنا دی جاتی اور اس کے بعد تپتی ریت پر سخت دھوپ کے عالم میں ڈال دیا جاتا. اس کے باوجود بھی آج تو ہم بندگی کا کیا حق ادا کریں گے ہم شکوے اتنے کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے زخم کھا کر بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا ہی پرچم بلند کیا. اللہ اکبر. ان کے ایک القابات میں سے ایک لقب بیان کیا گیا موحد اللہ بین المشرکین جہرن. مشرکین کے درمیان اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بلند آواز سے اعلان کرنے والے. اللہ 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 اللہ. یہ وہ لوگ تھے یوں کہیں کہ بابانگے دہل اعلان کرنے والے. جی بالکل بابانگے دہل اعلان کرنے والے. اور پھر یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے دین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کیا. اور صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسبت مل جائے بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو نہ صرف قولاً تسلیم کیا
بلکہ قلبی طور پر بھی اس کو تسلیم کیا۔ جس عاجزی کی تعلیم پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کھڑے ہو کر آزان دیتے تھے تب بھی وہی عاجزی ہوتی تھی، اور کعبے کی چھت پر آزان دیا کرتے تھے تب بھی وہی عاجزی ہوا کرتی تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کو تسلیم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ عمدہ اخلاقیات دامن اسلام میں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اصل میں ہے کیا، جو انسان کو کسی بھی طور پر حوصلہ توڑنے کی تعلیم نہیں دیتا اور تکبر کی بھی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام بندے کو سکھاتا ہے کہ تم کسی کے بندے ہو، تم جس کے بندے ہو سب سے زیادہ طاقت اور قدرت والا وہی ہے، اگر تمہیں چلنا ہے تو اس کے احکامات کے مطابق چلو، اپنی کبریائی نہ چاہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم بالکل کوئی ذلیل ہو۔ تم کہاں فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جب بندہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کی پکار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کے لیے ہوتی ہے تو پھر بندہ بے وقات نہیں ہوتا، پھر اس کے قول کی بھی اتنی وقات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ بات اسی کی بات ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیونکہ اس نے اسلام کے دامن کو تھاما ہے، اسلام کے کلمے کو پڑھا ہے۔ فرمایا وقال اننی من المسلمین، بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے رب کی بارگاہ میں اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب مسلمان ذرا اس کے معنی کو خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا گیا کہ اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ نہ صرف زبان سے یہ کہے بلکہ ساتھ تصدیق قلبی بھی ہو، تبھی وہ زبان سے سچ کہنے والا کہلائے گا، ایسی بات، ورنہ وہ کہتا رہے اور دل سے اس بات کو تسلیم نہ کرے تو یہ تصدیق قلبی والی صورت نہیں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو مختلف ادوار یا مختلف قسم کے طبقات کو اس میں شامل کیا گیا۔ سب سے پہلا طبقہ تو حضرات انبیاء کرام علیہم رضوان کا ہے، پھر یوں کئی طبقات جن میں سے ایک طبقہ مؤذنین کا بھی ہے، اور مؤذنین میں سب سے پہلے اسلام کے جو مؤذن ہیں وہ سردار، وہ یوں سمجھیں کہ صحرا بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ اسلام کے جید مؤذن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ مزید کالز شامل کرتے ہیں، کیا ذکر خیر ہے، سبحان اللہ، ذکر خیر ہوتا رہے، ہم سنتے رہیں۔ حدیث پاک سناتا ہوں، بات کنکلوڈ کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا یہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اس طرح کی روایات بھی ہیں۔ اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تکبر کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر میں مجھ سے جھگڑے گا میں اس کو پاش پاش کر دوں گا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ، ہسٹری، جنہوں نے عاجزی کی، جنہوں نے انکساری کو اختیار فرمایا، ان کے ڈنکے بھی بج رہے ہیں، ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں، ان کے ذکر خیر بھی ہو رہے ہیں۔ اسلام قبول کیا، عاجزی اختیار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان کے ذکر خیر ہو رہے ہیں۔ لوگ ان سے محبت کر کے ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق مطلب رکھ کے محبت والا اپنے لیے سعادت مندی محسوس کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے جابر ظالم حکمران، نمرود، فرعون، قارون، حامان، اللہ اکبر، یہ چنگیز خان، یہ ہلاکو خان، یہ اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب ہو گزرے ہیں یہاں سے، دنیا سے، اور یہ کیا تھے، حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور خبیث لوگ بھی ہو گزرے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کوئی ان کا نام لینے والا بندہ، مطلب آپ کو ان سے محبت کرنے والا سعادت مند بندہ تو نظر نہیں آئے گا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس چادر سے جھگڑے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ تکبر بالکل بھی اپنے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ خود اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، دوسروں کو ذلیل سمجھے، ان کو کمینہ سمجھے، ان کو حقیر سمجھے، العیاذ باللہ، نہ بالکل نہیں۔ تکبر کتاب کے اندر بڑا پیارا مدنی پھول ہے، فرماتے ہیں کہ جو تم سے بڑا ہے اس سے بھی تکبر نہ کرو کہ اس کی زندگی زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور جو تم سے چھوٹا ہے اس کو بھی حقیر اور ذلیل مت سمجھو کہ اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ تم سے کم ہوں گے۔
یہ بڑی پیاری بات ہے. اللہ کرے ہمیں عاجزی اور انکساری ملے. سیدنا بلال کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، بلکہ ذہن نشین کرائی جاتی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ آپ نے مبارک انداز سے ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پر باقاعدہ طور پر یہ ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ عاجزی بندے کے اندر کیسی ہونی چاہیے اور عاجزی کس چیز کا نام ہے. اللہ کریم امیر سنت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہمیں اپنا عاجز بندہ بنائے. عاجزی کی دولت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آپ کی مزید کالز شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کرنی تھی کہ سلمان بھائی کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کا یعنی صحابہ کرام کا وقت، مال، جان یہ سب دین کے لیے تیار ہوا کرتا تھا، جب ضرور پڑتی تب فوراً حاضر ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے وقت، مال، جان یہ سب دنیا کمانے کے لیے ہے، دین کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا. اہمیت کی بات ہے اور سعادت مندی کی بات ہے. اللہ کریم بس ہمیں علم دین سے فیضیاب فرمائے اور حضور کی محبت عطا فرمائے. ان کے لیے سب سے اول چیز جو تھی وہ حضور کی محبت تھی اور حضور کی اتباع تھی، حضور کا فرمانا تھا. یہی وجہ ہے کہ سب کچھ پیش کر دیا. آپ دیکھیں جنگ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو صحابہ کرام کے کیا کیا مبارک جو ہے وہ الفاظ، اگر آپ حکم دیں دریا میں گھوڑے ڈال دو دریا میں گھوڑے ڈال دیے جائیں گے، اور جدھر آپ ہمیں لے چلیں آقا ہم چلتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ کیا تھا کہ ان کے لیے سب سے اولین جو حیثیت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، دین اسلام کی تھی، آخرت کی تھی. جب ہمارا بھی یہ معاملہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کی برکات ملیں گی، اور ہمارا یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب ہم علم دین سے روشناس ہوں گے. علم دین ہمارے پاس ہوگا تو ہمارے لیے بھی یہ جو دریچے آج ہمارے لیے بند ہیں یا وہ پہلو جو آج ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے لیے ڈارک ہیں، تاریک ہیں، یہ روشن ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب یہ روشن ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ دریچے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، تو اللہ کریم ہمیں بھی ان کا فیضان عطا فرمائے گا. علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، جامعۃ المدینہ میں آئیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی سگے عطار محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. میرا کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے سلسلے میں سوال یہ تھا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ بتا دیں. جی اس کو تفصیل سے انشاءاللہ لے کر چلتے ہیں آگے، مزید کالز شامل کرتے ہیں. تو میں رمضان تاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سلمان بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار اذان دی؟ اس کو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ، آگے چل کے عرض کرتے ہیں. جی میرا نام امانت علی ہے، میں شرکوٹ شریف سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میرا سلمان بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں یہ سلسلہ چلاتے ہوئے؟ سوال تو ویسے کل کا ہے لیکن چلیں آج ہے. کتنے سال ہو گئے مجھے ایگزیکٹ وقت تو یاد نہیں ہے، لیکن کم و بیش 2.5 سے 3 سال اپروکسیمیٹلی شاید ہونے والے ہیں. 2.5 سے 3 سال. اب مجھے تاریخ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، ورنہ میرا ارادہ تھا میں دیکھ لوں گا کب سے. یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ تو میرے پاس بعد میں آیا. اس سے پہلے میرے پاس ایک مستقل سلسلہ تھا اسلامی زندگی، اور وہ بھی اس کے بھی کافی سارے ساتھ کی ہیں اس کی بھی. تو بہرحال انشاءاللہ کل اس کو میں مزید عرض کر دوں گا. 3 سال سے اوپر ہو گئے آپ؟ 3 سال سے اوپر ہو گئے. 3 رمضان تو مجھے یاد ہیں. 3 رمضان، ایک رمضان میں ہم نے نشریات کی تھی رمضان اللہ کا احسان، دوسرے سال ہم نے نشریات کی تھی بہار رمضان، اور یہ ابھی پیچھے بھی ہم نے کی ہے جی صدائے رمضان ابھی اس سال کی الحمدللہ. جی 3 سال تو. اتاری سانگڑ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی یہ والا کلام سنوا دیجیے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. کیا بات ہے شارق بھائی آپ کی، مرحبا ماشاءاللہ. جی محمد حسن رضا
اتاری سانگڑ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی یہ کلام سنا دیجئے. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. کیا بات ہے حسن بھائی، آپ مرحبا، ماشاءاللہ. جی حضرت میں سانگڑ سے انس اتاری بات کر رہا ہوں. یہ کلام عرض کر رہا ہوں. بالغل علا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ کلام سنا دیجئے. واہ واہ حافظ صاحب، وہ محفل جو ہم نے مزار شریف پر کی تھی رتیانی شریف میں، سید امین علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر، وہ خوشبو جس نے مہکی تھی، اس میں پہلا کلام انس بھائی نے یہی پڑھا تھا. اور کیا بات ہے، مرحبا انس بھائی، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. جی حضرت یہ کلام سنوا دیجئے. علی رضا خان سانگڑ سے شہر سے بول رہا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. واہ جی واہ. یہ دوست ہیں حافظ صاحب، یہ چاروں مطلب جن کی کال پلے ہوئی ہے، چاروں دوست ہیں، اور کیا ایک کمال نعت خوان بھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ برکت دے. اور مدنی قافلے میں بھی 2 3 4 نومبر کو سفر کر رہے ہیں. جی آپ ظاہر سی بات ہے، اپنی دوستی ہے جی، کیوں نہیں، اللہ خوش رکھے انہیں. مدنی قافلے کی بھی تیاری ہے انشاءاللہ. حافظ صاحب آپ کب جا رہے ہیں؟ میں جی انشاءاللہ 28 29 30 یا 27 28 29 کو انشاءاللہ الرحمن. جمعہ ہفتہ اتوار، یعنی یہ بھی یعنی اتوار پیر اچھا منگل ہے. اتوار پیر منگل جا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ڈیٹ کنفرم بتاتے ہیں ادھر کب سفر کر رہے ہیں عدنان بھائی؟ اتوار پیر منگل، یہ 28 29 30 بنتی ہے. 28 29 ٹھیک ہے، چلیں جی مرحبا ماشاءاللہ. مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی چینل کے ناظرین، بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. جس نے مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا نا، یقین مانے اب میں کیا تبصرہ کروں اس کے اوپر، تو سفر کر جائیں. زندگی میں ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. اور میری نیت تو یہی ہے کہ پہلے جو تاریخیں ہیں نا، انہی میں سفر بندے کا ہو جائے تو چلیں ایک مہینے کی ابتدائی اچھے کام سے ہو جائے تو پھر آگے بھی سارا کچھ جو ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. جی خلیل بھائی، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک سلسلے میں جو لوگ کمزور ہیں کمزوری دور کرنے کے لیے کھجور سے بنا ایک ملک شیک بتایا تھا، وہ ملک شیک دوہرا دیں. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. وہ بتائیں جی ملک شیک کیسے دہرائیں گے؟ اس کا نسخہ دہرائیں گے نا جی. نسخہ محذوف ہے، المحذوف کالمذکور. چلیں یہ میں وکالت کر دیتا ہوں. اللہ برکت عطا فرمائے. ویسے وہ ہے بھی بڑے مزے کا، اور جو کمزور ہوں ان کو باقی پینا بھی چاہیے، اور مزے کا بھی ہے. موسم بھی اب تو ماشاءاللہ آ رہا ہے، اچھا آ رہا ہے. تو یہ جس دن یہ ریکارڈ ہوا تھا، یہ غالباً ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس، اگر پاسبلٹی ہو تو اس کو بھی دیکھ لیں، ہم ریکارڈڈ پلے کر دیں. اور یہ جب بنا تھا تو واقعی یہ بڑے مزے کا تھا. میں نے چکھا ہی تھا، پیا تو بہرحال دیگر عوام نے تھا. چلیں جی بہرحال آگے. ماشاءاللہ آپ کی تعویل نے عاقل کے کلام کو لغو ہونے سے بچا لیا. سبحان اللہ. مرحبا. اتنا مشکل چلیں میں بھی مشکل بول ہی دیتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. چلیں آگے. جی مزید. حضور ایسا ہے کہ قد بڑا کرنے کا نسخہ آپ نے بتایا تھا، ہم صحیح طرح سن نہیں سکے، وہ اگر ابھی دہرا دیں تو مہربانی ہوگی. آپ آج تو راشد بھائی سے نسخہ پوچھنا چاہیے. راشد بھائی یاد ہوا آپ کو؟ نہیں ہوا ابھی تک، یاد نہیں ہوا. جب تک یہ راشد بھائی کو یاد نہیں ہوگا تب تک یہ دہرایا جاتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے، آپ کو راحت عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے. ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. جی ایک آخری کال ابھی لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے. جی محمد راشد بات کر رہا ہوں. تو میرے معدے میں بہت درد ہوتی ہے، یہ کوئی بھی کھانا کھاتا ہوں کافی دیر سے، اور مجھے سانس کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے، عافیت راحت دے. مجلس مکتوبات و تعویذات تاریہ سے بھی رابطہ کریں اور تعویذات تاریہ بھی لیں. اور ایک یہ سانس کا جو آپ نے پرابلم بتایا ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑا زبردست اور مجرب ایک تعویذ ملتا ہے
وہ آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ خلیل بھائی کچھ کلام سنائیں، پھر ہم مدنی چینل کے ناظرین کو گھریلو علاج کا مدنی گلدستہ دکھائیں گے اور پھر مزید انشاءاللہ آپ سے بات چیت کریں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا بن مانگ دیا اور اتنا دیا میرے آقا نے، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، ایمان ملا رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، خورشید قیامت کی گرمی مانا کے قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے گھبرائیں کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ہم ان کے
نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا خلیل بھائی مکتابی اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے اس محسن اعظم کے یوں تو ہم پہ ہزاروں احسان ہے احسان ہے قربان مگر اس احسان کے ہاں قربان مگر قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں میں صدقے یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے بات عبدالخلیل بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ زبردست مدینہ مدینہ کوئی ایک اور بھی سنائیں کلام کیا زبردست کلام پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ اور تھینکس ٹو شارق بھائی جن کی فرمائش سے ایسا زبردست کلام یہ آ بھی گیا ماشاءاللہ جی تو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ صلوا علیہ وآلہ جسے مل گیا غم مصطفیٰ جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا اسے زندگی کا مزہ ملا کبھی سیل اشک رواں ہوا کبھی آہ دل میں دبی رہی صلوا علیہ وآلہ ہے یہ زندگی کوئی زندگی ہے یہ زندگی کوئی زندگی نہ نماز ہے نہ ہی بندگی نہ نماز ہے نہ ہی بندگی یہی حب جاہ کی گندگی تیری کیوں نظر میں بسی رہی صلوا علیہ
आलिही। जो नबी की याद में खो गया, जो नबी की याद में खो गया, वो खुदाए पाक का हो गया, वो खुदाए पाक का हो गया। दो जहान उसके सवर गए, उसे आखिरत में खुशी रही। सल्लु अलैहि व आलिही। मुझे या नबी तेरी दीद हो, मुझे या नबी तेरी दीद हो, तेरी दीद हो, मेरी ईद हो, तेरी दीद हो, मेरी ईद हो। तुझे जिसने देखा हजार बार, तुझे जिसने देखा हजार बार, उसे फिर भी तृष्णा लगी रही। सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज साहब आप अंदाज़ा लगाएं, अभी ये कलाम पढ़ा है तो कैसा एक ज़ौक़ और शौक़ बना है। तो जो अल्लाह के वली की बारगाह में बैठ के पढ़ा होगा उसकी क्या बात होगी। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ के जो मज़ारात होते हैं ना, इनके बारे में अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, ये बुकाए मुबारक है, ये मुबारक जगह है। और मुबारक जगह पर जब कोई दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला से शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जहाँ जिक्र खैर किया है ना अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ने, वहाँ पर इस मदनी फूल को बयान फरमाया है। बहरहाल कलाम हैं, सुनते चले जाएं और पढ़ते चले जाएं और ज़ौक़ शौक़ लेते चले जाएं। अल्लाह अल्लाह, तो सिलसिला मतलब यही काफ़ी, चलता रहे, सुनते रहें। अल्लाह अकबर। जिक्र जारी था, जिक्र जारी है और इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। अल्लाह करीम हमें ये सुनने का ज़ौक़ और शौक़ भी नसीब फरमाए, और जो इसके तकाज़े हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें उनसे भी फैज़ याब फरमाए। हुजूर की इत्तिबा भी हो, हुजूर की पैरवी भी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात ये हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़ात पर ये नाफिज भी हों। हुजूर के अखलाक, हमारे हुजूर के अखलाक से फैज़ान लेते हुए हम अपने अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करें, अपनी आदत को अच्छा बनाने की कोशिश करें और हुजूर की याद में ज़िंदगी गुजारें। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कदा आई है। अल्लाह करीम खैर फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का हमारा पैटर्न है कि हम जुमे वाले दिन एक घरेलू इलाज जो है ये चलाया करते हैं। कद बढ़ाने के नुस्खे का भी आपने पूछा है, ये खलील भाई से पूछ लेंगे इंशाअल्लाह। तो जो आज हमने आपको घरेलू इलाज जो है वो दिखाना था, मदनी गुलदस्ता, आइए भी आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नादरीन, सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते का सेगमेंट है घरेलू इलाज। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपको अर्ज करेंगे हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे से बचने का घरेलू इलाज। आज जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि इसका आपने जोशांदा बनाना है। बाज़ अद्वियात जो है खाने के इस्तेमाल में आती है, और ये जो इलाज अर्ज किया जा रहा है इसका आपने जोशांदा बनाना है। और ये जोशांदा जो है बड़े छोटे घर के सभी अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जोशांदा बनाने के लिए आपको 3 चीजें दरकार होंगी। नंबर 1 दारचीनी, नंबर 2 गुले गुड़हल, ये फूल होते हैं एक किस्म के, और नंबर 3 जो है अजवाइन देसी। अजवाइन 2 किस्म की आती है, अजवाइन खुरासानी और अजवाइन देसी। तो आपने इसके लिए लेनी है अजवाइन देसी। अब करना क्या है वो तरीका समाप्त फरमा। 1 गिलास पानी, अजवाइन 3 ग्राम,
مقدار بھی 3 گرام تھی، اور تیسری چیز جو اس میں تھی وہ ہے گلے گڑہل، اس کی مقدار 6 گرام۔ اس کو اتنی دیر ہم ابالیں گے کہ یہ جو 1 گلاس پانی ہے یہ تقریباً 1 کپ جو ہے وہ رہ جائے۔ تو پھر جب 1 کپ رہ جائے گا تو اس کے بعد اس کو انشاءاللہ عز و جل چھان کر اس کو پی لینا ہے، تو یہ دوا تیار ہے۔ جب اچھی طرح یہ ابل جائے اور اندازاً 1 کپ پانی رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر ہم استعمال کریں۔ الحمدللہ آپ نے جوشاندہ جو ہے بنتے ہوئے دیکھا، اور اس کی جو مقدار ہے وہ آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ 1 کپ جب رہ جائے گا تو ہم نے اس کو چھان کر استعمال کرنا ہے۔ تو یہ 1 دن کی خوراک ہے، روزانہ جو ہے اس کو مسلسل جو ہے استعمال کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل ہارٹ اٹیک سے حفاظت ہوگی، گھبراہٹ، بے چینی، کولیسٹرول، گیس وغیرہ سے، ان تمام امراض سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اور آپ نے جو اس کو استعمال کرنا ہے تا حصول شفا، اور کوئی بھی گھریلو علاج جو بھی عرض کیا جاتا ہے، اس کا مدنی پھول ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو عطا فرماتے ہیں کہ کوئی سا بھی گھریلو علاج ہو، حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہو، تو اسے اپنے طبیب حاذق سے پوچھ کر جو ہے استعمال کیا جائے۔ چلیں جی، مدنی گلدستہ بھی پلے ہو گیا ہے۔ اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے۔ عبدالخلیل بھائی جلدی جواب دے رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کاپی پینسل اپنے پاس رکھا کریں، کاپی پینسل اپنے پاس رکھا کریں۔ یہ مدنی گلدستہ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو یہ میں آپ کو ایک لنک بتا رہا ہوں، یہ ہے madani.co/KASA۔ اس لنک سے آپ جو ہے یہ مدنی گلدستہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، ابھی جو آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید آپ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ مزید بھی ہمارے خلیل بھائی آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی سیدی، جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قد بڑھانے والا جو گھریلو علاج ہے، یہ راشد بھائی غور سے سن لیں، اگلے جمعے میں نے آپ سے پوچھنا ہے یہ۔ جی مجھے حکیم بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی نیم حکیم بنوں گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ حضور جب آپ کو حکیم بنانے پر آئیں گے نا پھر آپ کو پورا حکیم بنائیں گے، بے فکر رہیں آپ۔ جی اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ہالوں کے بیج۔ ہالوں کے بیج یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یہ تقریباً بڑوں کی خوراک عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ جو 10-12 سال سے بڑے جو مدنی منع یا مدنی منیاں اگر استعمال کرنا چاہیں تو 1 چمچ ہالوں کے بیج اور 1 گلاس دودھ، ان دونوں کو جو ہے رات کو آپ اچھی طرح سے پکا لیں۔ کچھ دیر پکائیں گے تو کھیر کی مانند جو ہے یہ بن جائے گا، اور پھر رات کو جو ہے آپ اس کو رکھ دیجئے، اور صبح جو ہے اس کو کھانا ہے، اور کھانے سے پہلے 1 چٹکی کشتہ مرجان، یہ بنا بنایا کسی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں، اور 1 چٹکی کشتہ صدف، کشتہ مرجان اور کشتہ صدف، یہ جو ہے دونوں 1 چٹکی اس پہ چھڑک لیجئے، اور پھر اس کو جو ہے کھانا ہے، اور تقریباً 5-6 ماہ مسلسل جو ہے اس کا استعمال جاری رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فوائد جو ہے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے معدے میں درد کے حوالے سے پوچھا گیا کہ معدے کے اندر بعض اوقات درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے اجوائن دیسی، یہ پنسار کی دکان سے آپ کو مل سکتی ہے، اجوائن دیسی۔ اور دوسرا جو ہے رائی، اور تیسری جو ہے پودینہ، ایک ہوتا ہے جنگلی پودینہ اور ایک ہوتا ہے دیسی پودینہ۔ دیسی پودینہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں عام طور سے استعمال میں آتا ہے، تو ان تینوں چیزوں کو لینا ہے، اجوائن دیسی، رائی اور پودینہ جو ہمارے گھروں میں استعمال میں آتا ہے، یہ خشک تینوں چیزیں آپ نے لینی ہے، اور اس کو ہم وزن لے لیں، مثال کے طور پہ 100 گرام آپ نے تینوں کو لے لیا، اور لینے کے بعد جو ہے اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو پیس لیجئے، پیسنے کے بعد جو ہے 1 چمچ جو ہے صبح و شام کھانے کے بعد استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل معدے کا جو درد ہے انشاءاللہ عز و جل اس میں جو ہے آپ فائدہ محسوس کریں گے۔ اسی طرح سے دمہ وغیرہ کا تو باقاعدہ علاج ہوتا ہے، اور ایک علاج جو کہ آپ کو وقتی طور پہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل فرد آپ کو ملے گی، اس سے فائدہ حاصل ہوگا، وہ یہ ہے کہ 5 عدد فلفل سیاہ، فلفل سیاہ کہتے ہیں کالی مرچ کو،
یہ آپ نے لینی ہے۔ اسی طرح سے 10 عدد بادام لینے ہیں، 10 عدد بادام اور 5 عدد جو ہے کالی مرچیں، اور تقریباً جو ہے 10 گرام منقع، منقع کہتے ہیں جو بڑی کشمش ہوتی ہے اس کو، تو یہ 10 گرام تقریباً منقع اور 5 عدد کالی مرچیں اور 10 عدد جو ہے بادام، ان کو جو ہے رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح اس کو چبا کر جو ہے آپ کھا لیجئے۔ پھر اس کے بعد پانی آپ نے نہیں پینا، تو پانی آپ نے نہیں پینا ہے تو انشاءاللہ عز و جل دمے کی جو کیفیت ہے اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ واضح جو ہے فرحت محسوس کریں گے، فائدہ محسوس کریں گے۔ اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ منقع اپنے طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ بہرحال جو بھی علاج بیان کیے گئے ہیں یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں وہ اپنے طبیب کے مشورے ہی سے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی، سیدنا بلال نے حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کتنی مرتبہ اذان دی؟ یہ سوال تھا سلمان بھی تعداد جو ہے جس پر یوں کہہ لیں کہ قطعیت کے ساتھ کہا جائے وہ تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن 2 اذانوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ملتا ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، جب آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے دوبارہ آنے کا جو سبب ہے وہ سبب بھی بڑا حسین و جمیل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ کمال درجے کی محبت اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت کا ثبوت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، اور ایک روایت میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں جفوتنا وخرجت من دیارنا، اے بلال۔ یہ اب اس کا ترجمہ جو ہے نا، مطلب میں مفہومی ترجمہ ٹر گئے ہیں، واہ جی واہ، سبحان اللہ، ایک بار اور جی، کتنے ٹر گئے ہیں، سبحان اللہ، کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا اور فرمایا زیارت کے لیے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مدینہ طیبہ میں، اور پھر وہ صحابہ کرام علیہ مردوان آپ کو اذان کا کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے سفارش کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں آپ کے۔ اور دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے کہنے پر صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ ان کے دل میں جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے، صحابی کے دل میں، یہ ہماری بات اگرچہ ٹال دیں لیکن حسنین کریمین کی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے کہنے پر آپ نے اذان دی، اور وہ اذان کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کے کلمات ادا کیے، اب روایات کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ زاروں قطار رونے لگے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ذی روح ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہ رہے۔ لوگوں کی حالت و کیفیت ایسی تھی۔ ایک اس اذان کا ذکر ہے، پھر آپ یہ اذان دینے کے بعد پھر واپس چلے گئے تھے۔ اور دوسرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیت المقدس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اذان دیجئے ہمارے لیے۔ تو حضرت بلال نے اس وقت کہا تھا کہ حضور میں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ میں حضور کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا آپ کے وصال فرما جانے کے بعد، لیکن چونکہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس لیے میں آپ کی اطاعت کروں گا اور اس ایک نماز کے لیے صرف اذان دوں گا۔ آپ نے اس وقت اذان دی، تو اس وقت بھی جب اذان دی گئی جو صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے ان کی حالت غیر ہو گئی، رو رو کر ہر ایک زارو قطار رو رہا تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی رسول تھے، ان دونوں کی حالت و کیفیت ایسی تھی، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، دونوں ایسا روئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں کسی اور کی ایسی حالت نہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے فرماتے تھے حسبکما رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے بس کرو، اللہ فرمائے بس کرو۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ یہ دو اذانوں کا ذکر ہے۔ یہاں حافظ صاحب ایک ذوق والی بات ہے، آپ دیکھیں اذان ہے نا جی، لیکن اذان سن کر یہ کیفیت بن جانا، اس میں پیچھے آپ نکالیں گے تو تصور مصطفیٰ ہے، بالکل بالکل، یہ یاد مصطفیٰ ہے، عبادت ہے
اور عبادت کے پیچھے مطلب وہ جو ذوق اور شوق اس میں آ رہا ہے، عبادت سے متصل ہے، تصور مصطفیٰ، اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک کال موضوع کے متعلق اور جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام اطاری عرض کر رہا ہوں، میری طرف سے سلوان بھائی اور باقی سارے اسلامی بھائیوں کو جمعہ بہت بہت مبارک۔ آج کا جو موضوع آپ نے چنا ہے وہ بہت ہی پیارا اور نایاب ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت بلال کا جو مالک تھا وہ بہت زیادہ آپ پہ ظلم و زیادتی کرتا تھا اور آپ کو کہتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے پہلو سیکھنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبتیں مشکلات آئیں ہمیں انہیں صبر کے ساتھ اور عزم استقلال کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی مصیبت، چھوٹا سی پریشانی ہمیں آتی ہے اور ہم واہ ویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان ہستیوں کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ بہت بہت پیاری بات کہی، بہت پیارا پیغام دیا آپ نے، بالکل سیکھنا چاہیے جی۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے جاری ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے۔ عرض یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول بھی تھے اور مؤذن رسول بھی تھے، اور ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی جگہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے تھے، یعنی شین کی جگہ پر سین ادا کرتے تھے، ان کی زبان مبارک سے شین ادا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ خالی یہیں پر بس نہیں ہے، اس کے بعد وہ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ وہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تو حضور نے فرمایا اب جو ہے نا وہ بلال اذان نہیں دے گا تو کوئی اور ہی اذان دے گا، تو پھر جو ہے وہ رات اتنی لمبی ہو گئی، فجر کا ٹائم ہی نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا، اور پھر مطلب اس طرح یہ پوری ساتھ میں وہ بھی روایت بیان ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ سین بلال ان شین ان، یہ سارا مطلب یوں کر کے پورا مجموعہ بنا کے جسے آپ یوں بولیں نا تو وہ یوں اس طرح کر کے بنتا ہے جی۔ حافظ صاحب یہ واقعہ بھی اس کی بھی کچھ جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اصل ہے، اس کی تنقید فرمائیں جی۔ اس کی تنقید ہم ویسے پہلے بڑے مفصل انداز میں کر چکے ہیں پہلے بھی۔ تنقید تو محدثین نے فرمائی ہے جی، ہم تو اس کو بیان ہم تو نقل کر رہے ہیں، بالکل نقل کرنے والے ہیں۔ تو اس بات کا سرے سے کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ شین کو شین ہی ادا فرماتے تھے، بالکل ٹھیک۔ شین کو سین کہنے والی روایت جو ہے اس پر کئی علماء اور مفسرین نے، محدثین نے، ملا علی قاری نے، کشف الاجلوانی، دیگر اور اس طرح کی امام مزی نے بھی لکھا ہے جی۔ تو ان سب نے اس بات کو موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت قرار دیا ہے کہ یہ بالکل پرلے درجے کی غلط بات ہے۔ اور پھر وہ جو کہانی بیان کی جاتی ہے کہ بھئی وہ ایسے ہو گیا، یوں ہو گیا، حضور نے فرمایا کہ بھئی پھر کسی اور کو مؤذن کر لے تو اس نے اذان دی، وہ اذان دے گا کوئی اور۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر بندہ اس بات پر ہی غور کرے کہ مؤذن کس نے مقرر کیا، حضرت بلال رضی اللہ حضور کو، اور اعتراض کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اذان کے لیے ایک شخص کو مقرر فرمائے اور صحابہ کہیں کہ جی یہ اذان نہیں دے گا، اور پھر حضور ایسا مطلب یوں جو انداز ہے وہ بے دلی سے فرمایا اچھا پھر کوئی اور اذان دے گا، صحابہ اس پہ راضی بھی ہو گئے سارے کے سارے۔ یہ کیسی کہانی، اور اس پر کیسا جو اس پر دیکھا جائے تو یہ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں، اور کس طرح سے صحابہ کرام علیہ مردوان پر معاذ اللہ تبرہ لازم آ رہا ہے اس سے کہ وہ ایسے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، پھر وہ اذان کے لیے جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے، وقت ہوگا۔ یہ سب کا سب غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، جھوٹ ہے اور من گھڑت ہے بالکل۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فصیح اللسان تھے، آپ شین کو شین ہی ادا فرمایا کرتے۔ کان من افصح العرب، فصیح ترین عربی بولنے والے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی آپ کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ تو اس پر کتابیں موجود ہیں اور اس پر علماء اور محدثین نے بڑا کلام فرمایا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ شین کو شین ہی ادا شین ہی پڑھتے تھے۔ چلیں جی، یہ بھی ہو گیا، اور مجھے بھی وہ جزیہ یاد آ گیا جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو یہ مطلب کہانیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اس کی ہم نے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ اس کی تقلید کو جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے کہ یہ جھوٹا، من گھڑت اور اختراعی واقعہ، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی ساتھ ہی عرض کر دوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ آپ نے اپنے دانت سارے توڑ دیے، پھر جنت سے کیلا آیا اور آپ نے اس کو کھایا۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے،
ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کو بھی تسلیم کر لینے سے بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ہیں وہ یہ پھر ہم کبھی لیں گے۔ تو بہرحال درست جب روایات اور درست جب حکایات ایسی موجود ہیں جو ان کے فضل پر، جو ان کی رفعت پر، جو ان کی شان پر ناطق ہیں، زبان کال سے بھی زبان حال سے بھی، تو ہمیں یہ من گھڑت مطلب کہانیاں یہ بیان کرنے کی یا سننے کی کیا ضرورت یا حاجت ہے؟ اور کیلے کا ذکر پہلی روایات کے اندر موجود ہے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے، اس لیے بھی یہ بات غلط ہے۔ جی چلیں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ سلمان بھائی اس معاملے میں ناموس صحابہ کا بھی تو معاملہ ہے۔ جی جی بالکل۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دیگر اصحاب رسول ان کو سید المؤذنین کہیں، کیا کسی ایسے شخص کو جو اذان صحیح دینے پر قادر نہیں تھا؟ اللہ اکبر، یہ کیسے ممکن ہے؟ سید المؤذنین تو وہی ہوگا جو بہت زیادہ عمدہ اذان دینے والا ہوگا۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جس کو اس عظیم شعار اسلام کی لیے، شعار اسلام کی ادائیگی، اور خود اذان بھی شعار اسلام، اس کے لیے جس کو مقرر کر رہے ہیں وہ حضرت بلال ہیں۔ گویا نگاہ مصطفیٰ کا اذان کے لیے انتخاب حضرت بلال ہے، اور اس پر انگلی اٹھے گی تو بالکل غلط معاملہ ہوگا۔ بات کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں تک جائے گی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بالکل غلط روایت نہ بیان کریں، اور اگر کوئی بیان کر بھی رہا ہے تو ان کو محبت پیار سے سمجھا ہی دیں، اور اگر آپ سمجھا بھی نہیں سکتے تو بہرحال یہ بات بڑی کلیئر سی، ایک آپ کو میسج بھی آج اس موضوع سے مل گیا کہ آپ کم از کم اس کو آگے اس حوالے سے شیئر نہ کریں یا بیان نہ کریں۔ بعض ہوتا ہے بزرگ جو ہے وہ بڑے اس کو پرانے مطلب لوگ بھی اس کو بعض اوقات بڑے طریقے سے اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں درست بیان کرنے کی اللہ کریم توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ گھڑی کہہ رہی ہے کہ 48 منٹ ہو گئے ہیں، اور میری نیت ہے کہ ہم جو ہے وہ آخری کے 10 منٹ عبدالخلیل بھائی کو دیں گے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی منقبت بھی سنیں گے، اور پھر صلاۃ السلام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ راشد بھائی سے کچھ مختصراً مدنی پھول لیتے ہیں، پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جی سیدی۔ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے صحابہ کرام کو بہت سارے فضائل ملے، ایسے فضائل ملے جو مخلوق میں اور اب کسی کو مل ہی نہیں سکتے، کیونکہ اب ظاہری صحبت مصطفیٰ وہ نہیں رہی، اب کوئی صحابیت کے رتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام میں بھی فضیلت کے بہت سارے مدارج ہیں، بہت سارے مرتبے ہیں، اور مختلف قسم کی روایات سے مخصوص صحابہ کی ایک مخصوص فضیلت کا ثبوت ہوتا ہے، اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی فضیلت کا اور ان کی فضیلت کے درجے کا بیان کیا جائے گا تو کسی ایک دو روایات کو دیکھ کر نہیں بلکہ جمیع روایات کو دیکھ کر ہی یہ فیصلہ ہوگا، اور ہمارے علماء اسلام نے اور ائمہ امت نے تمام تر احادیث جو ان تک پہنچی ان کو دیکھ کر ایک فضیلت کا جو پیمانہ تھا یا ایک فضیلت کی جو ترتیب تھی اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کر دیا کہ پہلے درجہ کس کا ہے، بعد میں درجہ کس کا ہے۔ جزوی فضیلت سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، یہ ایک علمی بحث ہے۔ جی، صحابہ کرام میں بعض خوش نصیب وہ صحابہ ہیں جن کو ایسی فضیلت ملی ہے جو دیگر صحابہ کو بھی نصیب نہ ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر نبی کے 14 نجبا اور رکبا ہیں۔ نجبا جو ہے وہ نجیب کی جمع ہے اور رکبا رقیب کی جمع ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ علامہ علی قاری لکھتے ہیں النجیب هو الکریم المختار۔ نجیب کسے کہتے ہیں؟ جو برگزیدہ ہو اور منتخب کردہ ہو، اور رقیب کسے کہتے ہیں؟ الحافظ علی الاقتدار، جو محافظت کرتا ہے، نگہبان ہوتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے 7 نجیب اور 7 رقیب ہوتے ہیں، لیکن میری شان کیا ہے؟ وَأُعْطِيتُ أَنَا 14، مجھے اللہ تعالیٰ نے 14 نقیب اور 14 رقیب عطا فرمائے ہیں۔ وہ خوش نصیب صحابہ جن کو نجیب اور رقیب ہونے کا اعزاز ملا، جو صحابہ کرام میں دیگر کو بھی نصیب نہ ہوا، وہ کون ہیں؟ حضرت مولا علی سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ 14 افراد کون ہیں تو حضرت مولا علی نے روایت بالمعنی کی، فرمایا پہلا میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نجیب اور رقیب میں، میرے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین، میرے بھائی حضرت جعفر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا سلمان، حضرت سیدنا عمار، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ 14 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نجیب اور رقیب فرمایا،
ان میں سے ایک سیدنا بلال ہیں۔ مدینہ مدینہ، واہ جی ماشاءاللہ، اللہ کریم ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، ان کے عشق رسول کی خیرات ہمیں عطا فرمائے۔ بہت کچھ بیان کرنے کا باقی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کو دوبارہ لیں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں خلیل بھائی کی جانب اور منقبت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میری طرف سے آخری بات یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، دل میں جائیں گی۔ قبلہ نگران شورا دامت قادم القدسیہ کی خصوصی شرکت ہے اس سلسلے کے اندر، تو کل کا سلسلہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی عبدالخلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کعبے کی چھت سے دی ہے اذاں حضرت بلال، کرتے ہیں رشک آپ پہ دونوں جہاں بلال، کرتے ہیں رشک آپ پہ دونوں جہاں بلال، کیا کیا ستم ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، اقرار حق سے ٹھہری نہ تیری زبان بلال، مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا، مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا، ایک مہر انقلاب تھا تیرا بیان بلال، ایک مہر انقلاب تھا تیرا بیان بلال، ابوبکر نے خرید کر ایسے بڑھائے دام، ابوبکر نے خرید کر ایسے بڑھائے دام، دولت اگر زمین ہے تو ہے آسمان بلال، دولت اگر زمین ہے تو ہے آسمان بلال، چشمے رسول سے تیرے جوہر نکھر گئے، ہر نقش بن گیا ہے تیرا جاویدان لال، کرتے ہیں رشک آپ پہ دونوں جہاں بلال، نازو نیاز کا وہ سما کون بھولے گا، نازو نیاز کا وہ سما کون بھولے گا، آقا کو دیکھ دیکھ کے دیتے اذان بلال، آقا کو دیکھ
ازاں بلال، دنیا کی ہر ازاں میں تیری ازاں کے پھول کتنا مہک رہا ہے تیرا گلستان بلال، کتنا مہک رہا ہے تیرا گلستان بلال، کھلے حسن حسین بھی آغوش میں تیری گوہر تیری وفا کے ہیں رشک جنا بلال، حاصل رہے فریدی کو توصیف حق کا نور، روشن رہے یہ خامہ فکر و زبان بلال، روشن رہے یہ خامہ فکر و زبان بلال۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھے رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھے رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ رحمتوں سے بھری کھلی آنکھ سن لے